देश परदेश टीवी चैनल के पाकिस्तान और दुनिया भर में बैठे नाजरीन, आपको राजा सुल्तान महमूद चौहान और फुरकान हसन राजा का सलाम। नाजरीन, जैसे कि आपको मालूम है कि आजकल इलेक्शन की पाकिस्तान में आमद है और हमारे जो कायदीन हैं जो हमें कभी मिलते नहीं हैं वैसे बाय द वे, लेकिन इलेक्शन की वजह से एक हमें जल्दी दस्तयाब हो जाते हैं। तो आज इलेक्शन की जो सीरीज़ मेरी चल रही है उसके मेरे आज तीसरे मेहमान जनाब शहजादा खान साहब, मेरे ज़ाती दोस्त हैं, इनसे मोहब्बत प्यार और मजाक मजूक चलता रहता है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, बलदियाती जो सियासत है गुजर खान की उसके बहुत बड़े शाहसवार हैं और समाजी हवाले से भी एक बड़ी नुमायाँ शख्सियत हैं। खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दे दिया। वैसे आप टाइम दे देते हैं, लेकिन मेरा वैसे बड़े जो सियासतदान हैं उनसे मेरा शिकवा होता है कि वो फिर इलेक्शन के बाद फिर अगले इलेक्शन में मिलते हैं तो टेलीफोन भी नहीं उठाते। आप टेलीफोन भी उठा लेते हैं और मिल भी जाते हैं, तो ये क्रेडिट आपको जाता है। मेहरबानी। तो खान साहब, आप सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं और पीटीआई के टिकट के उम्मीदवार हैं, और पीटीआई इस वक्त जो है वो हिट लिस्ट पर है, इस वक्त ज़ेरे अताब है, और जो भी ज़रा फटफड़ाता है तो उसको उठा लिया जाता है। तो आप पहले भी मेरा ख्याल है 1 महीना जेल यात्रा करके आ चुके हैं अपनी पार्टी की वजह से। तो अब आप आज जब मंजर आम पर आएंगे, मेरा इंटरव्यू जब अपलोड होगा तो डेफिनेटली फिर आप उठाए जाएंगे, मुझे गिला नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और ख़ास तुझी से मदद चाहते हैं। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपका देश परदेश का कि मुझे आपने याद किया और मुझे अपना एक मौक़िफ़ अपने अहले हल्का के लोगों के सामने रखने का एक मौका दिया। आपका बहुत शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त हमारी जो जमात है तहरीक इंसाफ, उसको झंडा लगाने पर या कहीं पे अगर छोटा सा वर्कर कन्वेंशन भी किया जाए तो उठा लिए जाते हैं। मगर इस चीज़ को अगर हम मद्देनज़र रखें कि हमें उठा लिया जाएगा, हमें जेल डाल दिया जाएगा, तो फिर हमें इलाके की नुमाइंदगी करने का कोई हक़ हासिल नहीं। नुमाइंदा मुश्किल हालात में खड़ा रहता है, तो इंशाअल्लाह हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जितना भी जबर कर ले, जितना भी ये गवर्नमेंट हम पे जबर करेगी, इंशाअल्लाह हमारे हौसले जो हैं वो मज़ीद बुलंद होंगे, वो पस्त नहीं होंगे इंशाअल्लाह। चौहान साहब, एक बात आपके इस चैनल की वसातत से मैं हल्का के आवाम के लिए कहना चाहता हूँ कि आजकल आपने देखा है कि हमें तो कैंपेन की भी इजाज़त नहीं है, और हमारे मुखालिफ जमातें जो हैं वो आज 10-10 गाड़ियों की प्रोटोकॉल में आ रहे हैं, 20-20 उनके साथ मुलाजम हैं सरकारी, और वो जो गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं या वो जो मुलाजम उनके साथ हैं, तो चौहान साहब वो मेरे और आपके और आवाम के खून पसीने के टैक्स की कमाई से वो कैंपेन चला रहे हैं, और आइंदा के लिए फिर हमें ये कह रहे हैं कि हमें मुल्क को लूटने का एक दोबारा मौका दिया जाए। कि चौहान साहब, आज का पाकिस्तान दलदल में फंसा हुआ है, और ये इन्हीं लोगों की वजह से फंसा हुआ है कि एक तो आवाम में ये शऊर नहीं था, वो सिर्फ गली नाली और अपने स्ट्रीट लाइट के हवाले से बात करते थे या किसी के बच्चे को कोई मुलाजमत मिल जाए। यही वजह है कि अपने अपने रिश्तेदारों को, अपने अपने लोगों को वो बेनिफिट पहुँचाते रहे, और आज पाकिस्तान इस दलदल में खड़ा है कि पाकिस्तान में लोग खुदकशियाँ करने पर मजबूर हैं। इस दफ़ा जो हमें और आवाम को खान साहब ने जो शऊर दिया है, इंशाअल्लाह अब किसी शख्सियत को वोट नहीं मिलेगी, किसी गली नाली पे वोट नहीं मिलेगी। अब जो वोट देगा वो इंशाअल्लाह सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान को वोट देगा, पाकिस्तान बचाने के लिए वो वोट देगा। क्योंकि आप सबके इल्म में है कि बलूचिस्तान का क्या हाल हो रहा है, आपके इल्म में है कि KPK में क्या हो रहा है,
اب یہ جو حال ہے اب پنجاب میں بھی شروع ہو چکا ہے، پنجاب سے بھی لوگ اٹھائے جا رہے ہیں. تو اب لوگوں نے اس بات کو نہیں دیکھنا کہ میرا کینڈیڈیٹ کون سا ہوگا، اب لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا، پاکستان کو کون بچائے گا. یہ بڑا ڈرامہ ہے. میں ایک چھوٹی سی اور بات آپ کے میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ راج صاحب آپ کے علم میں ہے کہ دیکھیں نا آج بجلی کا جو نرخ ہے وہ کہاں پہ جا رہا ہے. آپ پر کوئی آسانیاں نہیں ہیں، آپ لوگوں کے لیے مشکلات ہیں. آپ پر مشکل ٹائم آیا تو آپ کھڑے رہیں گے؟ انشاءاللہ کھڑا رہوں گا، اور پہلے بھی میرا ماضی بھی اس چیز کا گواہ ہے کہ پہلے بھی مشکلات آئی ہیں، پہلے بھی کھڑا رہا. اب رہی بات دوسری کہ چودھری ساجد صاحب کی اور جاوید کوثر صاحب کی اور چودھری محمد عظیم صاحب کی. چوہان صاحب آپ کے علم میں ہے کہ یہاں پر لوگوں کے گھر توڑے گئے، لوگوں کو ان کے بچوں کے سامنے ذلیل کیا گیا، ان کے ساتھ جو تشدد کیا گیا ہے. تو بحیثیت انسان، کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو بھی ذرا سا وہ پنجابی جاگتے نا چونڈی مار سو تکلیف ہوتی ہے. انسان ایک حد تک تو برداشت کر سکتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اپنی عزت کے لیے جب ان کی عورتوں کو اس طریقے سے ذلیل کیا جائے، ان کے بچوں کو اس طریقے سے ذلیل کیا جائے، ان پہ یہ تشدد کیا جائے، تو وقتی طور پر وہ کمپرومائز یا خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ فتح کر لیا انہوں نے بلکہ یہ ظلم کیا ہے کہ ان کو اور طاقت بخشی ہے کہ وقت آنے پر یہ مزید انشاءاللہ طاقت سے ابھریں گے، اور وہ جو تشدد ہوا ہے انشاءاللہ اس کا حساب بھی لیا جائے گا. اچھا خان صاحب، یہ ہے کہ انہوں نے جیسے جبر ہوا، ظلم ہوا، ان کو پریشرائز کیا گیا، وہ وقتی طور پر وہ پس منظر میں چلے گئے. جی کیا مجھے یقین دہانی کرا سکتے ہیں کہ جو آپ کا 8 فروری کو الیکشن ہو رہا ہے، آپ اس کے اگر پارٹی آپ کو کینڈیڈیٹ بناتی ہے، وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا کسی اور کے ساتھ؟ انشاءاللہ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ چودھری ساجد صاحب بھی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے. اچھا. جاوید کوثر صاحب بھی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں. کوئی مجبوری جنہوں نے کاغذ نہیں جمع کرائے چودھری عظیم صاحب نے، تو انشاءاللہ یہ کھڑے ہیں. اور ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ ٹکٹ ہم لوگوں نے اپلائی کیا ہے، اور وہ لوگ جو کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو آپ نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں پہلی دفعہ اس اکثریت سے لوگوں نے کاغذات جمع کروائے ہیں. تو اب ہمارا تو ایک ہی موقف ہے کہ ہم نے پاکستان کو ووٹ دینی ہے، اور پارٹی جو بھی فیصلہ کرے گی انشاءاللہ ہم سب مل کر ایک گجر خان کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی انشاءاللہ کام کریں گے ہم. اچھا خان صاحب، ایسے ہے کہ یہ ظاہرہ پارٹی کی ٹکٹ کا فیصلہ آج یا کل انشاءاللہ آج کل میں ہو جائے گا. پارٹی آپ کو ٹکٹ دیتی ہے تو میں تو خیر آپ کو بحیثیت دوست جی تھینک یو، آپ کو مبارکباد بھی دوں گا. شکریہ جی. سارا کچھ ہے، دعا گو بھی رہوں گا. آپ کو ٹکٹ مل جاتا ہے، آپ فیلڈ میں آ جائیں گے 2-3 دنوں میں. آپ کا چونکہ گجر خان شہر سے آپ کا تعلق ہے، جی آپ نے پوری زندگی کی سیاست شہر کے حوالے سے ہی کی ہے، یا ہلکی پھلکی کوئی باہر کی کی ہوگی. اور بلدیہ کے آپ سدا بہار کونسلر رہے ہیں، بڑی ڈیولپمنٹس کے کام میں دیکھتا رہتا ہوں. اب جو آپ کا حلقہ ہے PP8، یہ بہت بڑا حلقہ ہے، اور اس میں میجر آبادی 70-80% دیہات کی آبادی. دیہات کے مسائل بالکل ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں، شہر کے مسائل کچھ اور ٹائپ کے ہوتے ہیں. تو آپ کے پاس کوئی ایجنڈا، کوئی منشور کہ آپ اپنے دیہاتوں کو یا اپنے شہر کو کیا کچھ دینا چاہتے ہیں، کیا کمیاں ہیں، کیا آپ وہ پوری کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنا منشور جو ہے وہ بتا دیجیے. جی انشاءاللہ سب سے پہلے تو میرا جو اپنا میں ذاتی طور پہ کہوں، پارٹی سے ہٹ کر جو میری ایک سوچ ہے، جو میرا ایک سسٹم ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا سب سے پہلا تو ایک کام ہوگا کہ میں کسی ظالم کو، کسی مظلوم پر ظلم کرتے نہیں دیکھوں گا. انشاءاللہ یہاں پر کسی کی عزت نفس مجروح نہیں ہونے دوں گا. ٹھیک ہو گیا. سب سے پہلے تو میرا یہ کام ہے کہ کوئی بھی کسی ظالم کے ساتھ کھڑا ہونا تصور بھی نہیں. ظالم کے خلاف ہمیشہ کھڑا رہوں گا، تاکہ جو یہاں کے جو کھڑپینچ اور بدماش وغیرہ کے جو لوگ ہیں، وہ جو مظلوموں پر اور کمزور لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ میں نہیں ہونے دوں گا. میں لوگوں کی عزت نفس کا انشاءاللہ محافظ بنوں گا.
اس کے بعد میرا یہ پروگرام ہوگا کہ میں نے پہلے جس طریقے سے کام کیے ہیں گجر خان، کیونکہ میری سٹی کے حوالے سے، اور سٹی میں بھی ایک یونین کونسل اور پھر اس کے بعد وارڈ کا تھا، اس میں میری ذمہ داری تھی. تو یہ تو میں انشاءاللہ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میرے مخالفین بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر گجر خان میں کسی نے ترقیاتی کام کروائے ہیں تو وہ شہزادہ خان ہے جس نے سب سے زیادہ کام کروائے ہیں. بلکہ میرا حلقہ جو ہے وہ دیہات کا یہ علاقہ تھا، وہاں بھی آپ جا کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ سٹی سے زیادہ وہاں جو دیہات ٹائپ میرا حلقہ تھا وہاں پہ میں نے زیادہ کام کروائے. اب رہی بات دوسری کہ اب دیہات اور سٹی کا مسئلہ ہی ختم ہو چکا ہے. یہ کیبل ہر جگہ موجود ہے، یہ جو موبائل ہے یہ ہر بندے کے پاس موجود ہے. آج کل تو پل پل کی خبر جو ہوتی ہے وہ یہاں پہ پہنچی ہے. جی ہاں، دوسری ہماری جو یہ ہے کہ جس طرح ہمارے چودھری صاحب نے وہاں اس حلقے میں بھی اور اس حلقے میں بھی دونوں چودھری صاحبان نے، آپ کے علم میں ہوگا کہ انہوں نے تعلیم کے حوالے سے بہت بڑا کام کیا ہے. یہاں پر میرے خیال میں تحصیل کا کوئی ایسا اسکول نہیں باقی رہ گیا کہ جو پرائمری سے مڈل اور مڈل سے ہائی نہیں ہوا، وہ ہمارے اس دور میں ہوئے ہیں. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ ایک ہی لیڈی ڈاکٹر ہوتی تھی. جب ہمارا دور آیا تو ہیلتھ پہ ہم نے کام کیا، کیونکہ یہ دونوں ایسے کام ہیں کہ یہ ہر آدمی سے منسلک ہیں. اس میں کوئی ووٹر کسی جماعت کا تعلق نہیں ہوتا، وہ ہر آدمی کے لیے وہ چیزیں جو، تو انشاءاللہ وہ جو ان کا مشن تھا اسی کو آگے بڑھائیں گے تعلیم کے حوالے سے. اور دوسرا جو ہے ہیلتھ کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے جس طرح ہماری اب 3 لیڈی ڈاکٹر موجود ہے، جبکہ پرائم منسٹر صاحب کے دور میں بھی ایک تھی، جاوید اخلاص صاحب کے دور میں بھی ایک تھی، اور وہ ایک دن آتی تھی، 4 دن تو آتی نہیں تھی، اور جتنے پیشنٹ ہوتے تھے تو وہ سارے پرائیویٹ ہی ہوتے تھے ان کے، کہ وہاں بلاتے تھے. تو انشاءاللہ اب بھی یہ کام ہو رہا ہے ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ، انشاءاللہ جہاں تک مجھ سے ہو سکا. یہ تو ہم نہیں کہتے کہ ہم نے یہ کر دینا وہ کر دینا ہے، جو موجودہ اس وقت فنڈ ہمیں اویلیبل ہوں گے اس میں انشاءاللہ پوری جنگ لڑوں گا. اور ان 2 چیزوں کے لیے میں اللہ کے حکم سے اپنی سر توڑ خان صاحب، اب آپ کی گفتگو سے مجھے جو چیزیں ملی وہ یہ کہ ایک تو ہے کہ آپ لوگوں کی عزت نفس کی رکھوالی کریں گے انشاءاللہ، پہلا میرا مشن یہ ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ گنڈا گردی اور کمزور پر جو زیادتیاں ہوتی ہیں وہ آپ برداشت نہیں کریں گے. 2 پوائنٹ یہ ہو گئے. تیسرا آپ کا ہو گیا ہیلتھ کا، کہ ہیلتھ کی جو انہوں نے پروموٹ کی آپ کی گورنمنٹ میں اچھے کام ہوئے، بالخصوص یہ ہمارا ٹی ایچ کے ہوئے. تو تیسرا پوائنٹ ہو گیا ہیلتھ، کہ اس کو آپ نے فردر امپروو کرنا ہے انشاءاللہ. اور چوتھا ہو گیا آپ کا ایجوکیشن، کہ آپ نے بڑے اسکول پرائمری سے مڈل سے اوپر کرائے. تو مزید ابھی گنجائش ضرورت ہے. جی ہاں، گنجائش موجود ہے کہ ڈگری گرلز کالجز بالخصوص بالکل. تو ان کا تو یہ 4 الحمدللہ ایک چنگا میں تو تقریباً 4 پوائنٹ ہو گیا. جی، چنگا والا جو آپ کا ڈگری کالج ہے وہ میں نے دیکھا ہے، افتتاح پر میں موجود تھا، تو جاوید کوثر صاحب نے اس کا افتتاح کیا تھا. تو اب مزید بھی ضرورت ہے کالجز کی. تو 4 پوائنٹس پر آپ فوکس کریں گے. خان صاحب، آپ کا کے لیے ہم دعا گو رہیں گے. عوام سے میری یہ گزارش ہے کہ وقت کی کمی کی وجہ سے، کیونکہ وقت کم اور علاقہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، اگر کسی کے پاس نہیں پہنچ سکتے تو آپ نے پاکستان کو ووٹ دینی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ خود گھروں سے نکلے اور زیادہ سے زیادہ، جس طرح عمران خان صاحب کا یہ پیغام ہے کہ زیادہ سے زیادہ گھروں سے نکلیں اور پولنگ اسٹیشن پر جائیں. اور جب آپ اکثریت سے نکلیں گے تو انشاءاللہ یہ اگر وہ چھوٹی موٹی دھاندلی کے چکر میں ہے وہ بھی نہیں ہوگی. آپ سے یہی گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس دن پولنگ پر، اگر آپ کے پاس کوئی نہ پہنچ سکے، یہ ذہن میں نہیں رکھنا کہ میرے پاس کوئی آیا نہیں. آپ نے ہماری شکلوں کو نہیں دیکھنا، آپ نے عمران خان جو آج آپ کے اور میرے بچوں کی وجہ سے جیل میں پابند سلاسل ہے، اس کے لیے آپ نے نکلنا ہے. آپ کی ووٹ سے اس کی رہائی ہوگی. بہت شکریہ.